काली देवी का दास किस्त नंबर 3। क्या इन बातों का इल्म तुम्हारे बेटे को भी था? मैंने एक ख्याल के तहत पूछा। जी हाँ, रामदास ने कहा। उसने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा? वो तो मरने मारने पर उतर गया था हजूर। रामदास ने बताया। है तो पक्का नशाबाज, लेकिन आखिर जवान खून है। मैंने रामदास से कुछ और बातें पूछकर उसे भेज दिया और नंबरदार को बुला लिया। मैंने उससे रामदास के बेटे के मुतल्लिक मालूमात हासिल की कि उसकी उम्र कितनी है और वो क्या इतनी हिम्मत और जुर्रत रखता है कि किसी को कत्ल कर सके। नंबरदार ने बताया कि लड़के की उम्र 15-16 के लगभग है और नशे की लत ने उसको खोखला कर दिया है और उसमें इतना दम खम नहीं कि वो किसी को कत्ल कर सके। ये बात मेरे जहन में भी थी कि एक कम उम्र लड़का जो नशा भी करता हो किसी को कत्ल नहीं कर सकता, और फिर यह कि मकतूल की लाश कंधों पर उठाकर कुएं में डालना भी उसके लिए मुमकिन न था। लेकिन मैं अपनी आदत के मुताबिक किसी मामूली सी बात को और इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। गैरत के जोश में आकर इंसान किसी को कत्ल कर सकता है। इसके बाद मैंने पंडित दयाल शंकर की बीवी से पूछ की, लेकिन वो कोई काम की बात ना बता सकी, सिवाय इसके उन्होंने मकतूला को ऐशो आराम से रखा हुआ था और वो बहुत खुश थी। उसने बातों बातों में बताया कि इसका बेटा है तो झल्ला, लेकिन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसका ये हाल है जैसे किसी बच्चे को अपनी पसंद का खिलौना मिल जाए तो उसको नज़रों से ओझल नहीं होने देता। औरत दूसरी औरत की राजदार होती है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बहू ने यह तो बताया होगा कि उसका खामद अज़दवाजी हकूक़ अदा करता है या नहीं? जी, उसने बताया था। उसने मरी मरी आवाज़ में कहा, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, दरअसल पंडित ही अपने बेटे का इलाज कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अब तक की सारी सूरत हाल पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस वकूए का अहम तरीन मुश्तबा कमाल ही है और अब उसको तफ्तीश की चक्की में डालना ज़रूरी हो गया है। मैंने नंबरदार की बैठक की बजाय उसको थाने में बुलाने का फ़ैसला किया। उसकी वजह यह थी कि थाने की अपनी एक अलग दहशत होती है और मुलज़म मरऊब हो जाता है। मैं वहाँ से थाने आ गया और एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई कि वो कमाल दुकानदार को थाने हाजिर करे। उस कांस्टेबल ने आधे घंटे बाद आकर बताया कि कमाल दुकान के लिए सामान लेने शहर गया है और शाम तक वापस आ जाएगा। थाने आकर मैंने पहले कागज़ों का पेट भरा और फिर कुछ देर आराम किया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार था, जिससे मकतूला के किरदार का तयन करने में आसानी हो जाती कि वह कमाल के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में किस हद तक आगे जा चुकी थी, क्योंकि उसकी सास ने इतराफ़ कर लिया था कि उसका झल्ला बेटा अज़दवाजी हकूक़ अदा करने के काबिल नहीं था। दोपहर के वक्त मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोपहर के वक्त मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने मौत की वजह सांस रुक जाना बताई थी और लिखा था कि मकतूला को गला घोंट कर कत्ल किया गया है। उसके गले में कपड़े या किसी और चीज़ के फंदे का निशान साफ़ है। इसके अलावा डॉक्टर ने लिखा था कि मकतूला कत्ल से पहले जिनसी अमल से भी गुजरी है और वो 3 माह के हमल से थी। कत्ल का वक्त अंदाज़न रात 8 और 9 बजे के दरमियान लिखा गया था। मैंने शाम 6 बजे के करीब उसी कांस्टेबल को दोबारा भेजा कि वो कमाल दुकानदार को थाने में हाजिर करे। कांस्टेबल चला गया और आधे घंटे बाद आकर उसने बताया कि वो कमाल को ले आया है। मैंने उससे कहा कि वो कमाल को पेश करे। कमाल अंदर आया। वो अच्छे कद काठ और चेहरे मोहरे का नौजवान था। उसका रंग गंदमी था, मगर चेहरे के नक्शों जाज़बे नज़र थे। मैंने उसे सामने कुर्सी पर बैठने को कहा तो वो आगे होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे चलते देखकर मैं चौंक गया। इतना अच्छा नौजवान चलते वक्त बाएं तरफ मामूली सा झुकता था, जो गौर करने पर ही महसूस होता था। मुझे याद आ गया कि खोजी ने खुरे को देखकर बताया था कि जिस शख्स के ये खुरे हैं वो बाएं पाँव पर ज़्यादा वज़न डालकर चलता है। उसकी चाल में नुक्स नहायत मामूली सा था और गौर से देखने पर ही महसूस होता था। मैंने उससे पूछा कि उसकी टांग में कोई पैदाइशी नुक्स है या किसी हादसे की वजह से ऐसा है। उसने खासा हैरान होकर मेरी तरफ देखा कि मैंने उसे यही बात पूछने के लिए थाने बुलाया है। फिर उसने बताया कि चंद साल पहले एक दरख्त से गिरकर उसकी टांग टूट गई थी, जो एक जराह के इलाज से ठीक तो हो गई थी, लेकिन इसमें नहायत मामूली सा फ़र्क आ गया जो गौर करने पर महसूस होता था। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए पूछा। आप माई बाप हैं हजूर, उसने आजिज़ी से कहा। आप बेहतर जानते हैं। पंडित दयाल शंकर की बहू कत्ल हो गई है। मैंने कहा, तुम्हें उसका पता ही होगा, पूरे कस्बे में ये खबर फैल गई है। उसने कहा, मैंने भी सुनी है, लेकिन मेरा इससे क्या वास्ता? तुम्हारा तो ख़ास वास्ता ताल्लुक़ है। मैंने कहा, वो जिस तरह लता के कत्ल की खबर सब की ज़ुबान पर है, इसी तरह पूरे कस्बे में तुम्हारी और लता की दोस्ती के चर्चे भी हैं। क्या ये बात गलत है?
وہ خواہ میرے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ کمال نے ذرا سنبھل کر کہا، میں بھی اس سے ہنس بول لیتا تھا، اور جو تم اس سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے، میں نے اس پر سیدھا حملہ کیا۔ یہ اس کی خواہش ہوتی تھی، اس نے ذرا شرمیلے انداز میں کہا۔ وہ کہتی تھی کہ کہیں تنہائی میں ملو اور تم اس کی خواہش پوری کرتے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، میں اس سے انکار نہیں کرتا جناب۔ اس نے گھبرا کر کہا، اگر میں انکار کرتا تو وہ رونے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ تم نے پھر خوب بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ میں نے اسے مینی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، بلکہ گنگا میں نہاتے بھی رہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب، کمال نے کہا، ہم سچا پیار کرتے تھے اور ہماری محبت پاک تھی۔ بکواس مت کرو، میں نے اچانک لہجہ بدل لیا۔ تم یہ پاک محبت کا ڈرامہ میرے سامنے نہ کرو، میں نے ایسے ڈرامے بہت دیکھے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے وہ ہندو تھی اور شادی شدہ بھی تھی؟ تم اس کے ساتھ کالی کے مندر میں موج مستی کرتے رہے اور جب دل بھر گیا تو اسے جان چھڑا لی۔ میری یہ بات سن کر وہ تڑپ اٹھا اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگا۔ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے تعلقات ویسے ہی تھے جیسے ایک غیر عورت مرد کے تنہائی میں ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام حدیں پار کر گئے تھے۔ اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ کالی دیوی کے مندر میں چوری چھپے ملاقاتیں کرتا تھا، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ کمال نے آخر میں کہا، میں اسے کیوں قتل کرتا؟ اس نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے گویا اس کے سر پر بم کا دھماکہ کرتے ہوئے کہا، نہیں یہ غلط ہے۔ اس نے تقریباً رو دینے والی آواز میں کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ماں بننے والی تھی؟ ثبوت یہ ہے، میں پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کے آگے پھینکتے ہوئے بولا، یہ مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اور پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ مقتولہ 3 ماہ کے حمل سے تھی۔ اب بولو کیا کہو گے؟ لتا نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کمال نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے اس بات کا علم تھا بھی تو پھر بھی مجھے اسے قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تو چھپی نہیں رہنی تھی۔ میں نے کہا، مزید 1-2 ماہ بعد مقتولہ کی جسمانی حالت سے سب کو پتہ لگ جانا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب کو اسی بات کا علم ہے کہ لتا کا پگلا خاوند ازدواجی حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خود اس کی ماں نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ ایسی صورت میں ہر کسی کی زبان پر تمہارا نام ہونا تھا، ہندوؤں نے اس بات پر مشتعل ہو جانا تھا اور ہندو مسلم فساد ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ تم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے کہ معاملہ کھل جائے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس کے اچھے بھلے سرخ و سفید چہرے کا رنگ یکدم پیلا پڑ گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن محض تھوک نگل کر رہ گیا۔ میں اس کی خراب ہوتی حالت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ قتل کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن انسانی خون ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تعزیرات پاکستان میں قتل پر دفعہ 302 لگتی ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ دفعہ 302 لکھ کر کسی ہرے بھرے درخت سے باندھ دو تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ تم کیوں اتنا گھبرا گئے ہو کمال؟ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، تم مسلمان ہو اور میں مسلمان ہوں، قتل ہونے والی ایک ہندو ہے، مجھے اس سے نہیں تم سے ہمدردی ہے۔ تم سب کچھ مجھے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں صاحب بچا لوں گا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ ساری بات کہہ دے، میں سنبھال لوں گا۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ اس نے بڑی مشکل سے الفاظ باہر دھکیلے۔ اچھی طرح سوچ لو، میں نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، ابھی بھی موقع ہے، ورنہ میرے پاس ثبوت اور شہادت موجود ہے۔ اگر میں نے خود ثابت کر دے تو پھر کسی اور رائت کی امید نہ رکھنا، پھر میں تمہاری کھال اتار کر بھی اقبالی بیان لے لوں گا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس نے بے چارگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ تمام شواہد تمہارے خلاف ہیں۔ میں نے اسے کہا، اور تمہارے پاس قتل کی وجہ بھی موجود ہے۔ آپ بے شک میری کھال اتار دیں۔ اس نے ذرا سنبھل کر بڑا پختہ لہجے میں کہا، میں یہی کہوں گا کہ میں نے لتا کو نہیں مارا، مجھے اس سے ایسی دلیری کی امید نہیں تھی۔ چند لمحے پہلے وہ آنسو بہا رہا تھا اور کجا یہ کہ وہ دلیری سے جرم سے انکار کر رہا تھا۔ قتل والی رات تو مقتولہ سے ملنے مندر گئے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، پہلے تم نے اس کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں اور پھر اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال کر گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ اس کے بعد تم نے اس کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور پرانے کنویں میں ڈال کر گھر آ گئے۔ یہ بات غلط ہے تھانے دار صاحب، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، قتل والی رات میں لتا سے ملنے ضرور گیا تھا مگر وہ مجھے وہاں نہیں ملی تھی، لیکن وہ آئی ضرور تھی۔ تم نے وہاں کوئی خاص بات دیکھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ لتا آئی تھی؟ دیوی کے چرنوں میں رکھا دیا چل رہا تھا، اس نے کہا۔ ہم نے مندر کی دیوار کے ایک سوراخ میں ماچس چھپا رکھی تھی، ہم میں سے جو بھی پہلے آ جاتا وہ ماچس نکال کر دیا جلا دیتا تھا۔ اس شام بھی ہم نے ملاقات کا وقت طے کر رکھا تھا،
لیکن مجھے مندر پہنچنے میں کچھ دیر ہوگی۔ جب میں مندر کے قریب پہنچا تو دور سے دیے کی روشنی دیکھ کر سمجھ گیا کہ لتا وہاں موجود ہے، لیکن جب میں مندر میں داخل ہوا تو مجھے وہاں لتا نہ نظر آئی۔ دیے کی روشنی میں مجھے نظر آیا کہ لتا کی جوتی وہاں پڑی تھی اور کچھ چوڑیوں کے ٹکڑے فرش پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ ضرور لتا کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا، آوازیں دیں، لیکن لتا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے اور میں بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں چپکے سے واپس آ گیا۔ پھر اگلے دن یہ خبر پھیل گئی کہ پنڈت کی بہو کی لاش کنویں سے ملی ہے۔ میں نے کمال کا بیان بڑی توجہ اور غور سے سنا تھا۔ اس میں بظاہر کوئی شکم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی کھوجی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ مجھے وہاں اطمینان اور سچائی نظر آئی۔ پولیس والوں کا واسطہ ہر قسم کے لوگوں سے بڑھتا رہتا ہے اور ان کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ کمال مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کر رہا۔ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کہ لتا پہلے پہنچ گئی ہو اور تمہیں دیر ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے کہا، ہمیشہ پہلے میں پہنچ جایا کرتا تھا اور دیا روشن کر دیتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ مجھے دیر ہو گئی۔ تمہیں اس روز دیر کیوں ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرے باپ کو بھینس نے سینگ مار دیا تھا، اس نے بتایا۔ میں ان کے لیے جراح کو بلا کر لایا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کی پسلیوں پر جراح کے دیے ہوئے تیل کی مالش کی اور پھر ٹکور کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ عام حالات میں ہم اتنا وقت گزار کے واپس آ جاتے تھے۔ وہ جسے وقت گزارنا کہہ رہا تھا، دراصل وہ لتا کے ساتھ رنگ رلیاں منانے جاتا تھا۔ میں نے اپنے طریقے کے مطابق اس سے گھما پھرا کر اتنے سوال پوچھے کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اب جواب دیتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ میں اگلوا سکا جو اس کے خلاف شک مضبوط کرتی ہو۔ کبھی مجھے بھی خیال آتا کہ واقعی اس نے لتا کو قتل نہیں کیا، لیکن ابھی وہ میرا مشتبہ نمبر 1 تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارا بیان سچ مان لیتا ہوں، میں نے ایک خیال کے تحت اس سے کہا۔ غریب کی بیٹی کو تم جیسے لوگ کٹی پتنگ سمجھ کر لوٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا تم کسی ایسے بندے کے متعلق بتا سکتے ہو جو تمہاری طرح لتا کا طلبگار رہا ہو اور لتا نے اسے ٹھکرا دیا ہو اور اس نے موقع پا کر اس طرح بدلہ لیا ہو؟ میرے ذہن میں مندر میں دیکھے جانے والے دوسرے کھرے آ گئے اور میں نے اسی خیال کے تحت یہ سوال پوچھا تھا۔ پہلے 2 ہندو لڑکوں نے لتا کو تنگ کیا تھا، کمال نے بتایا، لیکن جب لتا نے مجھے بتایا تو میں نے ایک کو اچھی خاصی پھینٹی لگائی اور دوسرا محض دھمکانے پر ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ لتا کو تنگ کرے۔ یہ ہندو ویسے بھی گیدڑ ہوتے ہیں جناب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو بزدل ہوتا ہے، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ جتنا بزدل ہوتا ہے اتنا ہی سازشی اور مکار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے لتا کے ان دونوں عاشقوں نے تم دونوں پر نظر رکھی ہو اور ان میں سے کسی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر تمہیں پھنسانے کے لیے تم سے پہلے پہنچ کر لتا کو قابو کر لیا ہو اور بعد میں اسے قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دی ہو۔ تم غور کر کے بتاؤ کہ ان دونوں ہندو لڑکوں میں سے کون اتنی جرت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا کام کر سکے؟ میری بات سن کر کمال سوچ میں پڑ گیا اور پھر جیسے کسی فیصلے کو پہنچ کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ ان میں سے تو ایک بالکل چوہا نکلا تھا، اس نے کہا، لیکن دوسرا جسے میں نے مارا تھا وہ کچھ جرت والا لگتا تھا۔ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کا نام بتاؤ، میں نے کہا، اور وہ کرتا کیا ہے؟ اندر کمار، اس نے کہا، کام دھندا کوئی نہیں کرتا، بس آوارہ پھرتا ہے، کبھی کبھار جوا بھی کھیل لیتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ اندر کمار کے اس نوجوان کو تھانے لے آئے، اگر کوئی مزاحمت کرے تو زبردستی لے کر آئے۔ میں نے تو کمال سے اندر کمار کا اتا پتہ پوچھ کر کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ کمال کو حوالات میں بند کر دے۔ کمال نے خاصا احتجاج کیا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ میں اسے ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب رات ہو رہی تھی اور میں خاصا تھک گیا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ میں نے محرر سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سونے لگا ہوں۔ اس دوران کانسٹیبل اندر کمار کو لے آئے تو مجھے جگانے کی ضرورت نہیں۔ میں خود ہی جب اٹھوں گا تو اندر کمار سے پوچھ گچھ کر لوں گا۔ میں چونکہ آرام کیے بغیر مسلسل کام میں لگا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ ایک پرسکون نیند لے کر اٹھا تو تازہ دم ہو چکا تھا۔ صبح ہو رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے اندر کمار کے بارے میں پوچھا تو کانسٹیبل نے بتایا کہ وہ تھانے میں حاضر ہے۔ میں نے اسے بلانے کو کہا تو کانسٹیبل نے بتایا کہ جب وہ اندر کمار کو تھانے لے کر آیا تھا تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کا باپ 2-3 محلے داروں کے ساتھ تھانے آ گیا تھا اور وہ اب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ پہلے ان لوگوں کو بھیج دے
اندر کمار سے میں بعد میں پوچھ گچھ کروں گا۔ اندر کمار ساری رات تھانے کے بینچ پر بیٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد 3 ہندو میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان کو بٹھایا۔ وہ لباس اور حلیے سے درمیانے طبقے کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اندر کمار کا باپ بڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے اندر کمار کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ اندر کمار کے باپ نے پوچھا۔ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ میں نے اسے بتایا لتا کے قتل کے کیس کے سلسلے میں اس سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، اس کے بعد اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کا قتل سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ باپ نے بڑے روب سے کہا۔ آپ اسے ابھی میرے ساتھ بھیجیں، میں اسے لینے آیا ہوں۔ میں نے اسے یوں ہی نہیں بلایا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں جس سے ضرورت سمجھوں گا اسے تھانے بلاؤں گا۔ بہتر ہے آپ میرے کام میں مداخلت نہ کریں، ورنہ میں آپ کو سرکاری کام میں مداخلت کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ آپ لوگ پہلے اپنی جوان اولاد پر نظر نہیں رکھتے۔ جب اولاد آوارہ ہو جاتی ہے، جرائم پیشہ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتی ہے، نشہ کرنے لگتی ہے، جوا کھیلتی ہے، تو پھر کسی نہ کسی جرم میں بھی ملوث ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ وہ سارا دن کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا بیٹا ایک شادی شدہ لڑکی کے چکر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے اور مار بھی کھا چکا ہے۔ اب وہی لڑکی قتل ہو چکی ہے اور قتل کا شک آپ کے بیٹے پر بھی آ رہا ہے۔ بہتر ہے تم لوگ شرافت سے گھر جاؤ اور بیٹے کا انتظار کرو۔ میری آپ کے بیٹے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، اس لیے سے ٹھیک ٹھاک سنا دیں۔ وہ بیوقوفوں کی طرح منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اپنے بیٹے کے کارنامے سن کر اسے خاصا دھچکا لگا تھا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے محلے داروں نے اسے اٹھایا اور باہر لے گئے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اندر کمار کو بلا لیا۔ جب 2 کانسٹیبل کے ساتھ وہ اندر آیا تو خاصا سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ 22-23 سال کا صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت گندمی تھی، لیکن خوف سے پیلی پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی دہشت ان دنوں بہت زیادہ ہوتی تھی، خصوصاً تھانے میں آ کر تو اچھے خاصے دل گردے والے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ پولیس اپنا کام فرض سمجھ کر کرتی تھی، اپنے کام میں ایماندار تھی، اور پھر انگریز افسروں کا سخت رویہ تھا۔